गॉड सिर्फ ओमनीपोटेंट और सिर्फ मर्सीफुल नहीं है, बल्कि वो ऑल वाइज भी है और वो ऑल नोइंग भी है। कहा यह जाता है कि ये जो पूरी यूनिवर्स है, ये जो दुनिया है, ये इंसान के लिए बनी है। ये तो अक्ल की बात है, ये आप रीजनिंग की बात करते और ये फैल क्यों रही है? अरे बना ली थी तुमने, रुको भैया, काफी है। हैं। सिर्फ आप एक लिमिटेड दायरे में रहकर नहीं सोचें, बल्कि बाहर निकल कर सोचें। तो ये खुदा एक्चुअली इवल के साइड पे लग रहा है। छुरी को बनाने वाला गलत नहीं होता है, छुरी का गलत इस्तेमाल करने वाला गलत होता है। और एक आदमी अपनी फ्री विल से मुझे कत्ल कर दे तो मैं खुदा की मर्जी से मरा हूँ कि इसकी फ्री विल की वजह से? आप बताएं, अगर खुदा नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो आप इविल को कैसे डिसाइड करेंगे? उसमें अगर आप गड़बड़ करेंगे तो तबाही होगी, नुकसान होगा, बर्बादियां आएंगी। अच्छा, प्लेनेट की मेजोरिटी तय करेगी सोसाइटी की नहीं, प्लेनेट की मेजोरिटी गॉड के एग्जिस्टेंस को सही मानती है, आप क्यों नहीं मानते? खुदा का वजूद है या नहीं है, गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, इस मौजू पर जिस डिबेट और मुनाजरे का आपको पिछले 3 महीने से इंतजार था, आज उसका इनकाद हो गया। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में यह डिबेट मुनक्किद हुई जिसका उन्वान था डज गॉड एग्जिस्ट। एक तरफ थे नौजवान स्कॉलर और आलिम दीन मुफ्ती शमाइल नदवी और दूसरी तरफ थे मारूफ शायर और अदीब मुल्हिद जावेद अख्तर। दोनों ने तकरीबन 2 घंटे तक इस पर गुफ्तगू की। डिबेट चलती रही और पूरा हॉल सामीन से, अवाम से भरा हुआ था। अवाम ने भी सवाल किया और दोनों ने उनके सवाल का जवाब देने की कोशिश की। इस पूरी डिबेट को, इस पूरे मुनाजरे को आपने लाइव भी देखा होगा। लल्लन टॉप ने इसे लाइव किया, मुफ्ती शमाइल नदवी के यूट्यूब चैनल पर लाइव नशर किया गया और मिल्लत टाइम्स पर भी आपने लाइव देखा होगा। लेकिन कैमरा के पीछे भी बहुत सारी बातें हुई, कैमरा के पीछे भी बहुत कुछ था जिसका जानना ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे मामले हुए जो कैमरे में कैद नहीं हो सका, इसलिए इस वीडियो में सारी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। लाइव देखकर आपने ज़रूर फैसला कर लिया होगा किसका पलड़ा भारी रहा, किसने अच्छे अंदाज में गुफ्तगू की, किसने इल्मी अंदाज में इस डिबेट में हिस्सा लिया, किसने अपने मौजू पर डटकर हिस्सा लिया और किसने अपने मौजू से भागते हुए बात को इधर उधर घुमाने की कोशिश की। ये सब आप तबसरा कर रहे होंगे, जज कर रहे होंगे, लेकिन मैं भी बताऊंगा कि क्या कुछ हुआ, क्योंकि आज मैं बराह रास्त वहां मौजूद था। इस तारीखी डिबेट का मैं भी हिस्सा था और ऑडियंस की सफ में मैं भी वहां पर बैठा हुआ था। मिल्लत टाइम्स का कैमरा लगा हुआ था, हमारी पूरी टीम वहां पर मौजूद थी, इसलिए सारी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। मुकम्मल वीडियो जरूर देखिएगा। और गुफ्तगू शुरू करने से पहले मुबारकबाद पेश करना जरूरी है मुफ्ती शमाइल नदवी को, जिन्होंने पूरी हिम्मत के साथ, बेबाकी के साथ इस डिबेट में हिस्सा लिया। जावेद अख्तर की हर बात का उन्होंने दलील के साथ जवाब दिया, इल्मी अंदाज में जवाब दिया और कई जगह उन्होंने जावेद अख्तर को खामोश कर दिया, जावेद अख्तर को अपनी बात वापस लेने पर मजबूर किया। और ये कामयाबी है मुफ्ती शमाइल नदवी की, जिन्होंने खुदा की वजूद पर मजबूती के साथ बहस की, हाजिर जवाबी से काम लिया और कहीं पर भी जावेद अख्तर को ऐसा मौका नहीं दिया जो ये साबित कर सके कि वो मुफ्ती शमाइल नदवी पर हावी हो गए हैं। जो लोग खुदा को मानते हैं वो बेबस हो गए हैं, उनके पास जवाब नहीं है, बल्कि ज़्यादातर ऐसा ही मौका आया जब ये लग रहा था कि जावेद अख्तर के पास दलील नहीं है, उनके पास जवाब नहीं है और वो बातों को इधर से उधर घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मुफ्ती शमाइल नदवी, उनकी ऑर्गेनाइजेशन, उनकी पूरी टीम मुबारकबाद की हकदार है। और आइए अब आपको बताते हैं कि क्या कुछ हुआ। मुफ्ती शमाइल नदवी ने आज से 4 महीना पहले ही जावेद अख्तर को डिबेट के लिए चैलेंज किया था, दावत दी थी। जावेद अख्तर ने इसको एक्सेप्ट किया और आज की यानी 20 दिसंबर की तारीख तय की गई, जगह दिल्ली तय की गई और जो हॉल था वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, जो दिल्ली का एक प्राइम लोकेशन है, तारीखी जगह है, वहाँ पर ये डिबेट मुनक्किद हुई। 11 बजे से 1 बजे तक की डिबेट चलती रही। इस डिबेट में पहले मॉडरेटर की जिम्मेदारी दी गई थी अभिशार शर्मा को, लेकिन बीच में अभिशार शर्मा ने इनकार कर दिया। उसके बाद सौरभ द्विवेदी, जो मशहूर सहाफ़ी जर्नलिस्ट हैं और लल्लन टॉप के फाउंडर हैं, उनसे रब्ता किया गया। सौरभ द्विवेदी ने इस जिम्मेदारी को अंजाम देने के लिए कबूल कर लिया और सौरभ द्विवेदी ने पूरी जिम्मेदारी के साथ मॉडरेटर के फरीज़े को अंजाम दिया। तमाम लोग जो वहाँ हॉल में मौजूद थे और वो लोग भी जो हॉल में मौजूद नहीं बल्कि बाहर इस डिबेट को लाइव देख रहे थे, सभी लोग सौरभ द्विवेदी की तारीफ़ कर रहे हैं। और जो तारीफ़ हो रही है सौरभ द्विवेदी की, वो तारीफ़ बिल्कुल हक बजानिब है, सही है। सौरभ द्विवेदी ने किसी तरफ अपना झुकाव नहीं दिखाया। सौरभ द्विवेदी ने दोनों में से किसी एक को सपोर्ट नहीं किया, न किसी एक को उन्होंने ज़्यादा
زیادہ ٹائم دیا بلکہ انہوں نے دونوں کو برابر ٹائم دیا. دونوں کی طرف اگر کچھ معاملہ زیادہ ہوا تو انہوں نے دونوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی. دونوں طرف کے لوگوں کو انہوں نے سوال کرنے کا موقع دیا. ایسا نہیں تھا کہ مفتی شمائل ندوی سے زیادہ لوگوں کو سوال کرنے کا موقع دیا گیا ہو اور جاوید اختر سے زیادہ لوگوں کو سوال کرنے کا موقع نہ دیا گیا ہو، بلکہ زیادہ تر سوالات وہاں پر جاوید اختر سے ہونے لگے. خود جاوید اختر کے گروپ کے جو لوگ تھے، ان کی انویٹیشن پر جو لوگ آئے تھے، ان میں سے بھی کئی ایسے تھے جو جاوید اختر سے ہی سوال کر رہے تھے اور جاوید اختر بار بار کہنے لگے سارے سوالات مجھ سے ہی کیوں، کچھ سوال مفتی شمائل ندوی سے بھی کرو. تو یہ اچھا انداز تھا سوربھ دویدی کا. سبھی لوگوں نے ان کی تعریف کی. خود مفتی شمائل ندوی سے میری بات چیت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ سوربھ دویدی کے لیے میرے دل میں جو عزت تھی، میرے دل میں جو احترام تھا، وہ جذبہ اور زیادہ بڑھ گیا ہے کیونکہ انہوں نے پوری ذمہ داری کے ساتھ انجام دیا. یہ جو ہال تھا کنسٹیٹیوشن کلب کا، جس کو اسپیکر ہال کہا جاتا ہے، 200 لوگوں کی کیپیسٹی اس ہال میں ہوتی ہے اور اس ہال میں تقریباً 200 سے 250 لوگ موجود تھے. دونوں طرف سے 100 لوگ بلائے گئے تھے. 100 لوگوں کو مفتی شمائل ندوی نے انوائٹ کیا تھا اور 100 لوگوں کو جاوید اختر کی ٹیم نے انوائٹ کیا تھا اور دونوں کا انویٹیشن کارڈ الگ تھا، دونوں کا داخلہ کارڈ الگ تھا. کارڈ کے ذریعے ہی وہاں انٹری تھی اور لوکیشن کو سیکریٹ رکھا گیا تھا تاکہ عام لوگ وہاں پر نہ پہنچ سکے یا کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. بہت لمیٹڈ جرنلسٹ کو، صحافیوں کو وہاں بلایا گیا تھا. اس کو لائیو کیا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ وہاں دیکھ سکیں اور وہاں سے جو چاہے ویڈیو کو لے سکیں، اس کو اپنے چینل پر استعمال کر سکیں. اس ڈیبیٹ کی شروعات 11 بجے سے ہونی تھی اور 11 بجے سے پہلے ہی یہ حال کھچا کھچ بھر گیا تھا. جتنے لوگوں کو دعوت دی گئی تھی سبھی تقریباً وہاں پر پہنچ گئے تھے. جیسے گھڑی کے 11 بجے سوربھ دویدی وہاں پر نظر آ گئے، مفتی شمائل ندوی آ گئے، جاوید اختر آ گئے اور ڈیبیٹ کی فوراً شروعات ہو جاتی ہے. سامنے باضابطہ ایک مشین لگائی گئی تھی جس پر ٹائم ڈسپلے ہو رہا تھا. سوربھ دویدی بیچ میں بیٹھے تھے اور وہ ٹائم کو دیکھ رہے تھے. شروع میں 10-10 منٹ کا ٹائم تھا اوپننگ ریمارکس کے لیے اور دونوں نے افتتاحی تبصرہ کیا. اس کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کی باتوں کا جواب دیا. پھر کوشچن آنسر کا سلسلہ شروع ہوا جس کو آپ نے دیکھا ہوگا. مفتی شمائل ندوی کی یہاں پر خاص بات یہ رہی کہ انہوں نے انگریزی بہت اچھے انداز میں بولی. جو ٹرمز ہے، جو اصطلاحات ہے، اس کے لیے انہوں نے انگریزی الفاظ کا استعمال کیا تاکہ اچھا میسج جائے اور کسی کو یہ نہ لگے کہ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کے وجود کو سمجھا رہے ہیں تاکہ عام لوگ نہ سمجھ سکے یا دوسرے لوگ یہ نہ کوشچن کر سکے کہ انہوں نے وہی زبان بولی جو یہ سمجھتے ہیں جو آج کے انٹلیکچول کی زبان ہے، اس زبان کا انہوں نے استعمال نہیں کیا. اس لیے شمائل ندوی صاحب نے انگریزی کا استعمال بہت ہی اچھی طرح سے کیا اور کئی جگہ ایسا لگا کہ جاوید اختر بار بار پوچھ رہے ہیں کہ آپ جو یہ ٹرم استعمال کر رہے ہیں خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے، اس ٹرم کا مطلب کیا ہوتا ہے، ان اصطلاحات کی میننگ کیا ہے، وہ مجھے سمجھائیے. اور کئی مرتبہ انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی. تو سب سے اچھا یہ رہا کہ گفتگو کا جو انداز تھا، جو الفاظ تھے شمائل ندوی کے، بڑے اچھے تھے، جچے تلے تھے. دوسرا یہ رہا کہ شمائل ندوی نے موضوع پر رہ کر گفتگو کی، موضوع سے ادھر ادھر انہوں نے فرار کا راستہ اختیار نہیں کیا. دوسری طرف جاوید اختر موضوع سے ہٹ کر کبھی سائنس پر جا رہے تھے، کبھی یورپ کے چرچوں پر جا رہے تھے، کبھی ریپ پر بات چیت کرنے لگے. غزہ کے مدعے کو انہوں نے سب سے زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی کہ اگر تم یہ مانتے ہو کہ خدا کا وجود ہے تو غزہ پٹی میں 45,000 بچے مارے گئے ہیں اور خدا کیا کر رہا ہے، اللہ کیا کر رہا ہے، اللہ ان بچوں کو غزہ پٹی میں مرنے سے کیوں نہیں بچا رہا ہے. وہ کہنے لگے کہ دنیا بھر میں ریپ ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ریپ سے مہیلاؤں کو کیوں نہیں بچا رہا ہے. اس طرح کا سوال کرنے کی کوشش کی جاوید اختر نے اور مفتی شمائل ندوی نے ان کے اس طرح کے سوالوں کا جواب بھی دیا. لیکن اسی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ موضوع پر رہ کر گفتگو کیجئے. جاوید اختر نے بار بار سائنس کا حوالہ دیا، فلسفہ کا حوالہ دیا یا کچھ ایسی باتیں کی جو موضوع سے ریلیٹ نہیں کرتی ہے. اور مفتی شمائل ندوی نے بار بار کہا کہ آپ جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ مذہب سائنس کے خلاف ہے، جبکہ میں یہ مانتا ہوں کہ مذہب سائنس کے خلاف نہیں ہے بلکہ مذہب سائنس کے ساتھ ہے. مذہب
سائنس کو آگے بڑھاتا ہے، اور جاوید اختر کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ادھر جاوید اختر نے زیادہ تر اپنا تجربہ پیش کیا، جو کامن باتیں ہیں وہی انہوں نے دلیل کے طور پر پیش کی کہ اگر اللہ تعالیٰ کا وجود ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کر رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ہیں تو دنیا میں مسلمان ذلیل و خوار کیوں ہو رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کا وجود ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے وجود سے پہلے کیا تھا، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا تو کائنات سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا کر رہا تھا۔ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے جاوید اختر، اور عموماً جو کوئی بھی ایتھسٹ ہوتا ہے، ملحد ہوتا ہے، وہ اسی طرح کی باتیں کرتا ہے۔ اور شمائل ندوی نے ہر ایک کا جواب دیا کہ ٹائم کائنات کی تخلیق کا ایک حصہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا تب اس نے ٹائم کو بھی بنایا، جب کائنات ہی نہیں تھا تو پھر ٹائم کا کچھ مطلب نہیں ہو سکتا۔ آگے میں سناؤں گا جو کچھ اہم پارٹس، اس کو یہاں پر آپ سنیے گا کہ کس طرح کی گفتگو ہوئی۔ جب شمائل ندوی صاحب بول رہے تھے تو ادھر سے بھی تالیاں بج رہی تھی، کئی مرتبہ جاوید اختر کی باتوں پر بھی تالیاں بجائے گئی۔ مفتی شمائل ندوی نے جو ایک اچھا جواب دیا وہ یہ غزہ کے بارے میں، جب وہ اسرائیل کی بات کرنے لگے کہ اسرائیل غزہ پٹی میں جنوسائیڈ کر رہا ہے، تو شمائل ندوی نے اسرائیل کو آکوپائڈ پیلسٹائن کہا، اور ایک بڑا میسج گیا کہ جس لائیو ڈیبیٹ کو دنیا بھر میں دیکھا جا رہا تھا وہاں پر بھی انٹلیکچوئل دانشور موجود تھے۔ شمائل ندوی نے کھل کر کہا کہ وہ اسرائیل نہیں، آکوپائڈ پیلسٹائن ہے، مقبوضہ فلسطین ہے جس پر اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے۔ یہ ساری باتیں وہاں پر ہوئی۔ آگے کچھ اور باتیں ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن آج کی ڈیبیٹ کا جو امپورٹنٹ پارٹ ہے آپ یہاں پر سنیے۔ سوال لیتے ہیں، اگلا سوال لیتے ہیں پروفیسر پرشوتم اگروال۔ مفتی صاحب ایک نویدن آپ سے ہے کہ کم سے کم تھوڑا سا مائک کلوز ایک ریلیجیس اور فلسفیکل کر رہے میں پلیز ایک ریلیجیس اور فلسفیکل ٹریڈیشن ہے جو برہمانڈ کو یعنی یونیورس کو ہی انتم مانتی ہے۔ سروم کھلو ادم برہمم، دس از چھاندوگیہ اپنشد، اینڈ اٹ کمپلیٹلی رولس آؤٹ دی ایگزسٹینس اور نیسیسٹی، آپ کے شبدوں میں نیسیسٹی آف اے کریٹر، دا کریشن اٹ سیلف از دا کریٹر۔ تو ایک منٹ پلیز۔ دوسرا جو سوال آپ نے ابھی جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھگوان ودوان بھی ہے، وائز، سب جاننے والا، تو اگر وژڈم میں دنیا بھر کے پاپوں اور اتیاچاروں کو برداشت کرنا شامل ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں فری ول سے اس کو اپوز کرتا ہوں تو ایشور کی وژڈم اور میری فری ول میں کنٹراڈکشن ہے۔ بیکاز when I am opposing whatever is happening in Gaza, then I am opposing the God's will اور God's wisdom۔ جواب لیتے ہیں کیونکہ تو گاڈ کی وژڈم میں، ایک منٹ سر پلیز سر، یہ ایک جملہ، گاڈ کی وژڈم ہے کہ گاجا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، میں اس کو اپوز کر رہا ہوں تو میں گاڈ کی وژڈم کے خلاف جا رہا ہوں۔ ایک سوال۔ دوسرا یہ نہیں آپ نے دو آلریڈی، سر آپ اور سوال کر لیں لیکن مجھے دو جواب دے سر، دیں۔ پہلے آپ نے یہ کہا، سنیے میری بات سنیے، اسرائیل کے گاڈ کے مطابق تمہیں ٹھیک ہو رہا ہے نا؟ نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، میں بتا رہا ہوں کیا ہو رہا ہے، آپ تشریف رکھیں میں بتا رہا ہوں کیا ہو رہا ہے۔ لیٹ می کمپلیٹ پلیز۔ ایک سیکنڈ گائز، ایک سیکنڈ۔ یہ دیکھیے ایسا ہے کہ یہ سب بڑا آپس میں وچار ومرش کے بعد یہ طے ہوا تھا کہ کچھ نیم بنا لیے جائیں تاکہ ایک ٹائم باؤنڈ بات چیت چلے۔ اور بھائی صاحب آپ بڑا ضروری کام کر رہے ہیں لیکن کیمرے کے فریم میں آ کے اس کام کو گڑبڑ کر دے رہے ہیں، ٹھیک ہے گرو؟ اب میرے کو کہیں کا غصہ کہیں نکالنا تھا، سوری۔ نہیں کوئی غصہ نہیں ہے جی۔ تو پروفیسر نے سوال پوچھے، آپ ان کے جواب دیں، اور تھوڑا یہ سب لوگ تھوڑا خیال رکھیں بھائی، سوال سنکشپت رکھیں جی۔ آپ نے دو سوال کیا۔ سب سے پہلا یہ کہا کہ ہمارے پاس یہ کانسیپٹ ہے کہ یہ یونیورس خود نیسیسری بینگ ہے، کریشن اٹ سیلف از دا کریٹر۔ ہاؤ irrational از دس کہ میں ایگزسٹ کروں گا بعد میں لیکن ابھی ایگزسٹ کر بھی رہا ہوں، یعنی ایک ہی ٹائم میں ایگزسٹ بھی کر رہے ہیں نہیں بھی کر رہے ہیں، دس از ناٹ ٹرو۔ دوسری چیز آپ نے کہا کہ اگر اسرائیل میں، سوری معاف کیجیے گا، اسرائیل ڈزنٹ ایگزسٹ، آکیوپائڈ پیلسٹائن میں اگر آکیوپائڈ پیلسٹائن میں بچوں کو مارا جا رہا ہے فری ول کی وجہ سے اور گاڈ نہیں روک رہا، یہ کانٹراڈکشن ہے۔ یہ بتائیے کہ ایک ایگزام میں ایک بچہ غلط آنسر لکھ رہا ہے، سنیے، ایگزامینر چاہے تو روک سکتا ہے، کیوں نہیں روک رہا ہے؟ یہ کانٹراڈکشن ہے، یہ کانٹراڈکشن نہیں ہے۔ نہیں سر، یہ آپس میں یہ کیا آپ کا سوال؟ مائک دیجیے۔ فری ول دیا گیا ہے ٹیسٹ کے لیے، اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، اگر فری ول نہیں ہوتا تو آپ کہتے ہیں ہمیں روبوٹ بنا دیا گیا۔ ناٹ مسریپرزینٹ مائی پوزیشن، آپ کی جو بھی پوزیشن، میں اپنی فری ول کے ناطے
अपने ह्यूमन विजडम के नाते गाजा में हो रही अत्याचार का विरोध करता हूँ। बिल्कुल करना चाहिए, आपके हिसाब से मैं गॉड की विजडम का विरोध कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, समाज हो रहा है गॉड की बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसका वहां पर गाजा में कत्ल होना ये इंसानों के गलत इस्तेमाल का नतीजा है, फ्री विल के इस्तेमाल का नतीजा है। गॉड इसका हुक्म नहीं देता, उससे रोकता है। यही तो मसला है ना, आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है? नहीं भाई, आपने तो बताया था इंजेक्शन लगाने से बच्चे को तकलीफ होती है, ये इंजेक्शन लगा। सर आप ऐसे रेटोरिक स्टेटमेंट दें तब तो कोई नहीं, मसला नहीं आपने समझते बोला कि रहेंगे। injection दिस इज अ रेटोरिक स्टेटमेंट, दिस इज नॉट अ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट सर। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। आखिरी 30 मिनट बड़े मुश्किल होने वाले हैं। जी मुफ्ती साहब आगे बैठे हैं, इनको माइक दीजिए। हाँ तरुण, माइक आप अपने पास रखिए, आपको कैमरे का फ्रेम पता है जी। सबसे पहले दोनों को मुबारकबाद। एक सर अपना आप नाम बता दें। मेरा आप अमेरिका में शिकागो में रहते हैं, इतना मुझे याद है। पता है आपको, यासिर नदीम अलवाजदी मेरा नाम है। जावेद सर आपसे एक क्वेश्चन है इन्फिनिट रिग्रेस के ताल्लुक से। एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, मसलन अगर आप सर माइक थोड़ा सा प्लीज क्लोज रखिए। ओके जी अगर आप शायर इसलिए हैं कि आपके कोई उस्ताद शायर थे, और वो इसलिए शायर थे कि उनके कोई उस्ताद शायर थे, और इसी तरीके से हम माजी में पीछे चलते चलते चले जाएं और कहीं ना रुके, तो माफ कीजिएगा आप कभी शायर नहीं हो सकते। लेकिन आप शायर हैं, आपका शायर एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं रुके हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आप इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस को लॉजिकल फैलेसी मानते हैं या नहीं मानते? हाँ या ना? मैं इन्हें लॉजिकल फैलेसी नहीं मानता हूँ, लेकिन मेरा प्रॉब्लम यह है कि जब मैं नहीं मानता हूँ तो आई विल कंटिन्यू विद दिस लॉजिक जो फैलेसी नहीं हो। आप एक जगह रुक जाते हैं जाके, आप कहते हैं ये गेंद कैसे बनी, ये जजीरा कैसे बना, ये समंदर कैसे बना, ये ज़मीन कैसे बनी, और अचानक गॉड पे जाके आपको ब्रेक लग जाता है। एक बार आप सवाल नहीं करते कि भाई इनको बनाने वाला तो इनसे भी कॉम्प्लिकेटेड होगा, वो कैसे बना, उसके बारे में आपने इत्मीनान कर लिया, वो हमेशा से है। तो अगर आप उसे हमेशा से मानते हैं तो फिर ये मान लीजिए कि कायनात हमेशा से है, क्या तकलीफ हम वजूद में नहीं आते जी है? हम मौजूद नहीं। अच्छा सर क्यों नहीं हो मैं सकते? बताऊंगा प्लीज प्लीज। जैसे मैंने मिसाल दी आपके शेर की। आपका शेर कभी वजूद में ना आता अगर शायर इसी तरह चलते रहते हमेशा। जी माइक मेरे ख्याल से एक सेकंड, इन्फिनिट रिग्रेस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जी, पाया, ऐसे रहने दें, लेट्स मूव ऑन सर। ठीक है। हाँ थोड़ा सा मॉडरेटर का भी ख्याल रखें। नहीं आपने तो रखा है, आपने रखा है। यहाँ पे गौहर रजा साहब हैं, वो भी एक सवाल पूछना चाहते हैं। माइक नीचे से ऑन कर दिए, नीचे। पहले तो ये कह दूं कि मैं उन बच्चों से शर्मिंदा हूं जिनको गजा में कत्ल किया गया, क्योंकि हमारे होते हुए कत्ल किया गया। लेकिन उससे ज़्यादा शर्मिंदगी इस बात से हुई कि मुझे लगा कि मुफ्ती साहब उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, आप बहुत ही गलत, मुझे लगा मैं गलत हो सकता हूं। बिल्कुल गलत मैं है। सवाल पूछ रहा हूं, सवाल मैं देखिए, सवाल अगर पूछ रहा हूं। एक मैं जावेद भाई से डिसएग्री करता हूं। एक सेकंड देखिए, अगर देखिए ऐसा एक सेकंड आप सर वेट अरे आप कुछ मेरे पहले मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। अगर ऑडियंस तय करेगी तो फिर मॉडरेटर का मतलब नहीं। मेरा आप सबसे ये कहना है, ये बहस दो लोगों के बीच में है, एक तरफ मुफ्ती साहब, एक तरफ जावेद साहब। पिछले 1.5 घंटे से ये लोग अपने अपने तर्क रख रहे हैं। आपकी इनसे इत्तेफाकी हो सकती है, ना इत्तेफाकी हो सकती है। मेरे उस्ताद मुझे सिखा गए हैं कि मुखामुखम में असहमति की गुंजाइश बची रहनी चाहिए। अगर मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं गौहर साहब, आपने जो कमाल की किताबें लिखी, साइंटिफिक टेम्परामेंट, लेकिन मेरी ये गुजारिश है आप सबसे कि यदि आप इन लोगों ने जो बोला उन पर टिप्पणियां करेंगे तो ना वक्त की पाबंदी रहेगी, ना वो अनुशासन। आप सवाल पूछ लें, उस सवाल में जो बात आ जाए वो आ जाए। मैं जावेद साहब से डिसएग्री करता हूं, इसलिए जावेद साहब से सवाल पूछ रहा हूं। आपका सवाल जावेद अख्तर साहब से। और सवाल यह है मेरा कि जावेद साहब ने कई बार लॉजिक का इस्तेमाल किया कि साइंस में लॉजिक है और रिलीजन में लॉजिक नहीं है। मेरा ख्याल यह है कि रिलीजन में भी लॉजिक है, लेकिन उस लॉजिक की बेसिस ये है कि आप रुक जाते हैं, जिसका जिक्र जावेद साहब ने बार बार किया, यानी खुदा के तसव्वुर पे आते हुए, गॉड के तसव्वुर पे आते हुए रुक जाते हैं। और इसमें सवाल पूछना मतलब फॉरबिडन होता है। सवाल यह है कि क्या जावेद साहब इससे एग्री करते हैं कि साइंस की लॉजिक अलग है और रिलीजन की लॉजिक अलग है? बताइए सर। देखिए 3 चीज़ें हैं, साइंस है, एक है मंतिक है, इस्तिदलाल है,
اور ایک جو ہے کچھ بھی نہیں ہے، فیتھ ہے، عقیدہ ہے. میں عقیدے کی لاجک کا قائل نہیں ہوں. مجھے آپ استدلال سے، لاجک سے، ریزن سے سمجھائیے، میں ماننے کو تیار ہوں، میرا کیا نقصان ہوگا. لیکن یہ کہ عقیدے پہ میں نہیں جا سکتا ہوں. عقیدے کا مطلب ہے کہ تم یہ مان لو، سوال نہ کرو، یہ نہیں. آپ ساری باتیں کر کے، بڑی سائنٹیفک باتیں کر کے ایک جگہ جا کے خدا کے وجود پہ رک جاتے ہیں، سرنڈر کر دیتے ہیں. میں سرنڈر کرنے کو تیار نہیں. دیٹس آل. جی یہ آگے سر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو مائک دیجیے. بھائی وہ آپ پوچھنا چاہ رہے تھے نا بھائی؟ ہاں نہیں میں تھینک یو. جی آپ کا نام؟ عاصم افتخار. آصف جی پوچھیں. سر جاوید سر سے سوال ہے کہ آپ نے اپنے مائک تھوڑا قریب ہے. اپنے کلوزنگ اسٹیٹمنٹ میں یہ بات کہی تھی کہ مذہب کا جو فیوچر ہے وہ زیادہ دن نہیں جانے والا ہے. لیکن میں دیکھ پا رہا ہوں کہ جو آکسفورڈ یونیورسٹی کی ایک اسٹڈی ہے 2011 میں ہوئی ہے، جس کے 50 اکیڈمیشنس نے اس کو انجام دیا تھا، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو فیتھ ان گاڈ ہے وہ ان بلٹ ہے ہیومن نیچر کے اندر، جس کو ہم کہتے ہیں فطرت کے اندر شامل ہے وہ. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مذہب کو وہ ختم کر دے گا تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. تو آپ اس کے بارے میں، اس اسٹڈیز کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. میں ان سے ایگری نہیں کرتا ہوں. وہ کون سے پروفیسر ہوں گے؟ ایسا ان کے کیا پاس ڈیٹا ہے، انہوں نے ڈیٹا کے بیس ہوگا. ڈیٹا کیا ہو سکتا ہے؟ فیوچر کا ڈیٹا تو نہیں ہو سکتا نا ان کے پاس. پریزنٹ کا ڈیٹا ہو سکتا ہے. ڈیٹا آپ نے سنا 100 سال. تو آپ نے اس ڈیبیٹ کا خلاصہ اور امپورٹنٹ پارٹ یہاں پر ملاحظہ کیا، آپ نے سنا. آج کی ڈیبیٹ کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ یہ تھا کہ جاوید اختر بار بار کہہ رہے تھے کہ سماج میں وہی نظام نافذ ہوگا جو میجورٹی کا فیصلہ ہوگا. اس کے کاؤنٹر میں مفتی شمائل ندوی نے پوچھ دیا کہ کیا نازی جرمنی کے فیصلے کو اگر میجورٹی صحیح بتائے گی تو کیا آپ نازی جرمنی کے فیصلے کو صحیح بتائیں گے؟ اور جاوید اختر نے اس کا بڑی آسانی سے جواب دے دیا کہ اس وقت جو لوگ روئے زمین پر موجود تھے ان لوگوں نے نازی جرمنی کے فیصلے کو صحیح مانا تھا. اس کے بعد اگلا سوال کر دیا مفتی شمائل ندوی نے، اور یہاں پر جاوید اختر چاروں خانے چت ہو گئے، وہ کوئی جواب نہیں دے سکے. مفتی شمائل ندوی نے پوچھ لیا کہ دنیا کی جو میجورٹی ہے، روئے زمین پر جو عوام ہے، ان میں کی اکثریت یہ مانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، خدا کا وجود ہے، گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے، تو پھر آپ کیوں میجورٹی کے فیصلے کو نہیں مانتے؟ اور یہاں پر جاوید اختر کو اپنی بات سے رجوع کرنا پڑا، اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا، اور انہوں نے کہا کہ اگر میں نے ایسا کہا کہ میجورٹی کا فیصلہ مانا جائے گا تو میں یہاں پر اپنا فیصلہ واپس لیتا ہوں. سچائی یہی ہے کہ اس دنیا میں جو عوام کی اکثریت ہے وہ خدا کے وجود کو مانتی ہے، وہ پروردگار کو مانتی ہے، خالق کائنات اور کریٹر کو مانتی ہے. بقیہ عقیدہ الگ الگ ہے. مان لیجئے بھارت میں سب سے زیادہ آبادی ہندوؤں کی ہے، تو ہندوؤں کے ہاں بھی خدا کا تصور ہے، گاڈ کا تصور ہے. اب ان کے ہاں خدا کا تصور ایک الگ انداز سے ہے. ان کے ہاں ایک ساتھ بہت سارے خدا پائے جاتے ہیں. اسلام میں بھی خدا کا تصور ہے، بلکہ خدا تو ہمارے مذہب کا پارٹ ہی ہے، لیکن ہم صرف ایک خدا کو مانتے ہیں، نہ تو خدا کی ذات میں اور نہ خدا کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرا سکتے ہیں. عیسائی بھی خدا کو مانتے ہیں، لیکن وہ ایک ساتھ 3 خدا کو مانتے ہیں. ان کا عقیدہ تثلیث کا ہے. اور پچھلی ایک ویڈیو میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ ایلن مسک جس نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ وہ خدا کے وجود کو مانتا ہے، وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ دنیا خود بخود وجود میں نہیں آئی بلکہ کسی کریٹر کے ذریعے اس کائنات کا وجود عمل میں آیا ہے. اب وہ عیسائیوں کے عقیدہ کے مطابق خدا کو مانے، اسلام کے عقیدے کے مطابق یہ الگ بحث ہے. یہودی مذہب کے ماننے والے بھی خدا کو مانتے ہیں. تو مٹھی بھر لوگ پوری دنیا میں ایسے پائے جاتے ہیں جو ایتھیسٹ کہلاتے ہیں، جو ملحد کہلاتے ہیں، جو یہ مانتے ہیں کہ اس دنیا کا کوئی خالق نہیں، اس دنیا کا کوئی مالک نہیں، یہ کائنات، یہ زمین و آسمان، یہ چرند و پرند خود بخود وجود میں عمل میں آئے ہیں. دنیا کا نظام خود بخود چل رہا ہے، کوئی اس نظام کو نہیں چلا رہا ہے. لیکن جو دنیا کی 99% آبادی ہے اس کا یہی ماننا ہے کہ دنیا خود بخود وجود میں نہیں آئی بلکہ ایک خالق کائنات ہے، کریٹر ہے، جس کے ذریعے اس دنیا کا وجود عمل میں آیا. پھر اختلاف ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو کس طرح چلاتا ہے. مکمل کنٹرول ہے نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی شکل میں، جیسے ہندوؤں کے ہاں اللہ تعالیٰ کی صفات میں یا ان کی ذات میں بے شمار لوگوں کو شریک ٹھہرایا گیا ہے. آج کی جو ڈیبیٹ رہی کنسٹیٹیوشن کلب میں، اس میں فری ول پر بھی بہت زیادہ بحث ہوئی کہ انسان جو کچھ کرتے ہیں وہ فری ول کے ذریعے کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، اس کے بعد انہیں لمیٹڈ آزادی دے دی گئی ہے،
فری ول دیا گیا ہے وہ اچھا کام کرے یا برا کام کریں. اگر وہ اچھا کام کریں گے تو اسی طرح کے نتائج کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا. اگر وہ برے اعمال کا ارتکاب کریں گے تو اسی طرح سے ان کا محاسبہ کیا جائے گا. ان چیزوں پر بھی کھل کر آج کی ڈیبیٹ میں بحث ہوئی. اس پوری بحث میں جو بات سب سے زیادہ نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ کہ جاوید اختر صاحب کی کوئی تیاری نہیں تھی, کوئی اکیڈمک گفتگو وہ نہیں کر سکے, کوئی علمی گفتگو نہیں کر سکے. جو پرانا انداز ہے ایتھسٹ کا, ملحد کا, کاؤنٹر کرنے کا یا ایک دوسرے پر حاوی ہونے کا, وہی کرنے کی انہوں نے کوشش کی. دوسری طرف مفتی شمائل ندوی پوری تیاری کر کے آئے تھے. جاوید اختر کی ہر بات کا انہوں نے مضبوطی کے ساتھ جواب دیا. مفتی شمائل ندوی نے یہ بھی کہا کہ میں ہوم ورک کر کے آیا تھا کہ ڈز گاڈ ایگزسٹ کے ٹاپک پر بحث ہوگی اور بہت ساری میں دلیلیں دوں گا, لیکن جاوید اختر صاحب نے اس کو عوامی گفتگو میں تبدیل کر دیا, علمی گفتگو نہیں رہی, اس لیے بہت ساری ویسی دلیلیں نہیں دی جا سکی. آڈینس میں جو لوگ موجود تھے ان میں ایک نمایاں نام ہے ڈاکٹر یاسر ندیم الوازدی کا, جو ہندوستان کے دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں اور امریکہ میں رہتے ہیں, وہاں ان کا ایک ادارہ بھی ہے اور ان کا رد الحاد کے موضوع پر بہت بڑا کام ہے. کنٹینیو وہ اس پر ڈیبیٹ کرتے ہیں, مناظرے کرتے ہیں. وہ آج موجود تھے اور وہ مفتی شمائل ندوی کو استاذ بھی ہیں. اس کے علاوہ مختلف یونیورسٹیز کے لوگ موجود تھے, مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے افراد وہاں پر موجود تھے. جو سب سے اچھی بات رہی آج کے ڈیبیٹ کی وہ یہ کہ یہ ڈیبیٹ علمی انداز میں ہوئی, اکیڈمک انداز میں ہوئی, کوئی لڑائی نہیں ہوئی, ہاتھا پائے نہیں ہوئی, شور شرابہ نہیں ہوا, بلکہ اسموتھلی انداز میں یہ ڈیبیٹ چلتی رہی اور لوگوں نے ایک طرح سے مانگ کی کہ اس طرح مہذب انداز میں, اس طرح اکیڈمک انداز میں ڈیبیٹ مزید ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو سیکھنے کا موقع مل سکے, لوگوں کو استفادہ کا موقع مل سکے, لوگوں کو فائدہ اٹھانے کا موقع مل سکے. بقیہ آپ کی کیا رائے ہے آج کی ڈیبیٹ کے بارے میں؟ آپ کس کو ونر قرار دیتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا. اگر میری رائے پوچھے, ایک میری حیثیت جرنلسٹ کی بھی ہے اور ایک میری حیثیت وہاں پر بیٹھے ایک عام سامع اور یا ایک عام گیسٹ کی بھی تھی. اگر میں ایک عام گیسٹ کے طور پر بات کروں تو مجھے یہی لگا کہ مفتی شمائل ندوی کی تیاری پوری تھی. انہوں نے پوری ہمت اور بے باکی کے ساتھ جاوید اختر کی باتوں کا جواب دیا. دوسری طرف جاوید اختر صاحب ایموشنل کارڈ کھیل رہے تھے, جو گھسے پیٹے کوشچن ہیں اسی کو وہ دہرا رہے تھے. وہ تیاری کر کے بھی نہیں آئے تھے, ایک جگہ ان کو اپنی بات سے رجوع کرنا پڑا. اور پورے ڈیبیٹ میں اگر کوئی ایک بھی پوائنٹ پر رجوع کر لیتا ہے تو مان لیجئے کہ وہ اس کی ہار ہے اور سامنے والے کی جیت ہے. مفتی شمائل ندوی نے چیلنج کیا تھا, جاوید اختر نے چیلنج کو قبول کیا, دونوں ڈیبیٹ کے لیے آئے اور مفتی شمائل ندوی نے دنیا بھر کے مسلمانوں کا, ان تمام لوگوں کا سر فخر سے اونچا کر دیا جو خدا کے وجود پر یقین رکھتے ہیں, چاہے ان کا ریلیجن اور دھرم کچھ بھی ہو. آج کی ڈیبیٹ میں ایک ہندو نوجوان نے بھی بہت اچھا سوال کیا جاوید اختر سے, اس کا نام تھا دیپک. اس نے کہا کہ ریلیجن نے, دھرم نے ہمیں تہوار دیا ہے, خوشی منانے کا اوسر دیا ہے. جیسے مسلمانوں کے ہاں عید اور بقرعید ہے, ہندوؤں کے ہاں دیوالی ہے یا ہندوؤں کے ہاں ہولی ہے, کرسچن کے ہاں کرسمس ہے یا اس طرح کے دوسرے تہوار مختلف دھرموں میں پائے جاتے ہیں. آپ جیسے لوگ جو کسی ریلیجن کو, دھرم کو نہیں مانتے, ایتھسٹ ہیں, ان کے ہاں عوام کو خوشی فراہم کرنے کے لیے کیا ہے, ایسا کون سا اوسر ملتا ہے؟ اور جاوید اختر کچھ جواب نہیں دے پا رہے تھے. آخر میں ان کو کہنا پڑا کہ میرے گھر پہ دیوالی ہوتی ہے, میرے گھر پہ ہولی ہوتی ہے, میرے گھر پہ عید ملن ہوتا ہے, میں تو سب کچھ اپنے یہاں کرتا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ جو دیوالی ہے یا جو عید ہے یہ سماج کا پارٹ ہے, یہ کلچر کا پارٹ ہے, یہ ریلیجن کا پارٹ نہیں ہے. جبکہ سچا یہ ہے کہ عید ہو, بقرعید ہو یا ہولی یا دیوالی ہو, یہ مکمل طور پر مذہبی تہوار ہے, کوئی کلچرل تہوار نہیں ہے. تو ایک اور پوائنٹ تھا جہاں پر ایک ہندو نوجوان نے جاوید اختر کو بے بس کر دیا, اور جب وہ جواب دے رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ اس جواب پر خود ان کو بھروسہ نہیں ہے اور وہ صحیح سے جواب نہیں دے سکے. اس ویڈیو میں اتنا ہی. آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں لکھیں, مجھے بتائیے, پھر ملاقات ہوگی.